मेरा नाम तबस्सुम मलिक है। सबसे पहले मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान सोशलिस्ट पार्टी से है। ये जब से मेरी शादी हुई है तकरीबन 76 से, तब से ही है इसके साथ मेरा ताल्लुक़। तो नज़रियाती तालीम मैंने शुरू से ही हासिल की। जब मैं पहले हम कुवैत में रहते थे, फिर पाकिस्तान आए 87 में। तो यहाँ आके फिर मैं एक्टिव होगी पार्टी में। वहाँ तो हम काम करते ही थे, जैसा वहाँ वहाँ के हालात थे उसके मुताबिक हमारे सेल्स वगैरह होते थे। जो भी जैसे भी पॉलिटिकल काम होता है वो हम वहाँ करते थे। लेकिन यहाँ पार्टी के साथ अटैच हुई, फिर पार्टी के अंदर काम किया। तो जैसी अंजुमन है, इसमें सारी तरक्की पसंद खवातीन हैं जो ये सोच रखती हैं, नज़रियाती सोच रखती हैं, तबकाती हवाले से सोच एक रखती हैं। तो सोशलिस्ट पार्टी के अंदर जो लोग थे उनकी खवातीन भी वहाँ अंजुमन में थी। तो मैं फिर इसी तरह उनके साथ अंजुमन में चली गई। ये नहीं कि मैं कोई सोच के गई कि अंजुमन की भी यही सोच थी और हमारी भी यही सोच थी, इसीलिए वो भी खवातीन वहाँ थी, तो मैं भी वहाँ इस तरह चली गई, ये सोच के कि जिस काज के लिए हम कर रहे हैं अंजुमन भी उसी के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह ये अंजुमन का मैं गई वहाँ, तो तारुफ हुआ। तो अंजुमन, क्योंकि फिर ज़ाहिर है उसकी हिस्ट्री वगैरह ये सारा कुछ मैंने जाना, उसका जो मंशूर था वो भी। तो ये 1950 में ये कायम हुई थी, तब से ये काम कर रही है। और जब से मैं आई हूँ मेरे सामने जो काम होगा वो ये सारे हैं कि अंजुमन का ताल्लुक इंटरनेशनल वीमेन जो ऑर्गेनाइजेशन है WIDF उसके साथ भी है, उसकी ये मेंबर है बल्कि। और वो जो WIDF जो कॉन्फ्रेंस वगैरह करवाती रहती है अक्सर, तो अंजुमन उसमें शिरकत करती है। मैं भी 2 दफ़ा गई हूँ, मॉस्को भी गई थी और इंडिया भी गई थी। और पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत के लिए, जमहूरियत की तरक्की के, जमहूरियत के लिए और तरक्की पसंद जो कुव्वतें हैं उनके साथ मिलकर जमहूरियत के लिए जो काम करती हैं, उनके साथ इश्तराकी अमल जो है, ये सारा अमल मतलब कि ये अंजुमन अकेले तो नहीं कर सकती। जो इसकी सोच की दूसरी तंजीमें हैं उनके साथ मिलके तो हम एक्शन करते हैं। कोई भी इशू हो, जैसे अब है ये शरीयत बिल का है, डी नेशनलाइजेशन का था, जंग से पहले ये दोनों इश्यूज थे, तो इन पर हम काम कर रहे थे। शरीयत बिल पर हमने 8 तारीख को, 7 तारीख को हमने जुलूस निकालना था, 6 को ये असम्बली सारी डिसॉल्व होगी, तो फिर ये रह गया। उसके बाद फिर हमने ये जुलूस निकाला 16 जनवरी को। ये बहुत बड़ा था, सारी तंजीमें थी, जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से निकाला था, अंजुमन भी उसमें थी। तो इस तरह ये मुख्तलिफ इश्यूज़ पर हम काम करते हैं। एक्चुअल जो काम है वो यही है कि एक क्लास लेस सोसाइटी हो जिसमें तबकात ना हो, और जिसमें ख़ास तौर पर औरतों को सारी हकूक़ मिले, माशरे में उनकी जो नाबराबरी है वो ख़त्म हो। इसके लिए ये है हमारा मेन काम। बाकी जो इश्यूज़ उठते रहते हैं गाहे बगाहे, जैसे ये अभी मैंने बताया शरीयत बिल का है, डी नेशनलाइजेशन का है, हदूद आर्डिनेंस का है, इसके ये भी हम करते रहते हैं। इसके खिलाफ भी कानूनी शहादत, नवी आइनी तरमीम और आइली कवानीन में जो तरामीम की गई हैं उसके खिलाफ भी, और जो औरतों के खिलाफ ये सारे कवानीन बनाए गए हैं जो उनके बुनियादी हकूक़ को तलब करते हैं, उनके खिलाफ हम एक्शन करते हैं। गाहे बगाहे ये सारे दूसरे लोग मिलके, दूसरी तंजीमों के साथ मिलकर एक्शन करते हैं। इसी तरह ये जॉइंट एक्शन कमेटी जो बनी है उसमें ये सारी तंजीमें हैं। तो ये हम मिलकर, ज़्यादा हमारा काम है कि हम मिलकर एक्शन करते हैं।
پامفلیٹ وغیرہ بھی نکالتے ہیں، انجمن اپنی طرف سے بھی نکالتی ہے اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے بھی نکالی جاتی ہے. تو یہ سارے کام ہیں. ویسے انڈیویجلی جو انجمن کا کام ہے وہ یہی ہے کہ عورتوں میں ترقی پسند سوچ پیدا کی جائے، ان میں بیداری پیدا کی جائے سماجی اور طبقاتی حوالے سے، تاکہ ان کو شعور آئے اور وہ اس کے لیے جدوجہد کر سکے. باقی جو انفرادی طور پر جو عورتوں کو جو کوئی مسائل ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہمارے لنکس ہیں یہ سب کے ساتھ، جیسے یہ لائرز کی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ ہیں یا دوسری ہیں، جیسا بھی کوئی ان کا مسئلہ ہو تو ہم ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کا کوئی مسئلہ حل کروا دیتے ہیں. تو ویسے یہ نہیں کہ کسی کو مشین لے دی یا کسی کو کوئی کام دلوا دیا، اس طرح سے نہیں. اگر کوئی ہو تو پھر کوئی کرنا بہت ضروری بھی ہو تو پھر وہ ہم کر بھی دیتے ہیں. لیکن ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اوور آل ساری عورتوں کے لیے ایک معاشرے میں ایک سماجی جو نابرابری ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اور طبقاتی جو کشمکش ہے، تو ہمارا معاشرہ ایک جاگیرداری سماج ہے، اس میں طبقات ہیں اور اس طبقات کی وجہ سے عورت کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں وہ جب تک یہ سماج رہے گا، یہ سسٹم رہے گا، یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. ہم اس کو چینج کرنے کے لیے، سسٹم کو چینج کرنے کے لیے زیادہ تر ہم کام کرتے ہیں تاکہ یہ سوچ عورتوں میں آئے. تو بس اس طرح سے ہم کام کرتے رہتے ہیں. اب یہ الیکشن ہوئے ہیں اور یہ جیسے 8 مارچ ہے یہ ہم مناتے ہیں. یہ انڈیویجلی تو ہم ظاہر ہے کہ نہیں منا سکتے، ہم سب مل کر مناتے ہیں جو اس سوچ کی ساری تنظیمیں ہیں. تو اور ایک 12 فروری کا دن ہے جو خواتین کا خاص طور پر منایا جاتا ہے. ہم مناتے ہیں یہ 1983 میں ماشاء اللہ کے خلاف جو جلوس نکالا تھا ہائی کورٹ سے، اس پر لاٹھی چارج ہوا تھا، یہ اس کی یاد میں ہم یہ 12 فروری کا دن ہر سال مناتے ہیں. اب بھی منایا ہم نے، جلوس نکالا ہے ساری تنظیموں نے ہائی کورٹ سے. اور اب جیسے الیکشن ہوئے، یہ تو میں بتا رہی ہوں نا کہ جیسے یہ ایک ارتقا ہے، ارتقا کا عمل ہے، اس میں سے ہم گزر رہے ہیں. تو جو ڈے بائی ڈے جیسے کوئی ایشوز ہوتے ہیں جیسے الیکشن وغیرہ ہیں، تو اس میں بھی تو ہمارا ایک رول بنتا ہے. جیسے اب الیکشن ہوئے ہیں اس میں پی ڈی اے کو ہم نے حمایت کی ہے، ہم نے ہر طرح سے کی ہے، بھرپور طریقے سے کی ہے، فزیکلی اور ٹائم اپنا دیا ہے، جگہ جگہ جا کے کمپین کی ہے، ان کے ساتھ مل کر جو ہم نے کام کیا. وہ ایک الگ چیز ہے کہ جیتے یا نہ جیتے، وہ الگ چیز ہے. تو یہ اس طرح کے ہمارے کام ہیں اندرون، یہ ہم کرتے ہیں. اور ویسے جیسے انجمن کا ہماری میٹنگیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تو ہم ممبر ہیں، وہاں تو ہم جاتے ہیں، جو ہماری میٹنگیں ہوتی ہیں وہ تو ہم کام کرتے ہیں. اور ویسے انجمن کی اپنا پہلے اپنا آفس نہیں تھا، طاہرہ نظر علی نے اپنے گھر میں ہی آفس بنایا تھا، وہیں پہ ہم جاتے تھے، میٹنگ وغیرہ کرتے تھے. تو اب ہم نے الگ ایک آفس بنایا، وہاں پہ اب ہم ہر 15 دن کے بعد میٹنگیں کرتے ہیں. میٹنگ کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ نہیں باہر سے نہیں. انجمن کی میٹنگ ہوتی ہے یا باہر سے؟ نہیں انجمن کی میٹنگ نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. نہیں فی الحال نہیں، ویسے فی الحال ہم اپنے انجمن کے جو ممبرز خواتین ہیں، جو صرف خواتین ہیں، ان کے ساتھ ہی کرتے ہیں میٹنگ. ہماری انجمن کی تو کافی عورتیں ہیں. ٹھیک، نہیں یہ مختلف لیفٹ پارٹیز تعلق رکھتے ہیں، جیسے این پی ہے، ورکرز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی این پی ہے، یہ ساری ان میں سے ہیں.
بغیر کسی سیاسی پارٹی کے بھی ہیں، دوسری ہوتے ہیں انہوں نے بھی کہا۔ نہیں، پارٹی کے اندر تو یہ تھا کہ صرف خواتین کا ایک ونگ ہوتا ہے جیسے سیاسی پارٹیوں میں ہوتے ہیں، تو وہاں تو ہم اتنے اسکیل پہ کام نہیں کر سکتے۔ کبھی کوئی پارٹی کے حوالے سے، جیسے کہ پارٹی کے حوالے سے کوئی فنکشن ہے تو ہم اسی میں کام کریں گے، یا ہم ظاہر ہے کہ جو لیفٹ پارٹیاں ہیں یہ عورتیں تو بہت کم باہر نکالتے ہیں آتے، یہ تو ملا سے ہی گئے گزرے ہیں، یہ کہنا تو نہیں چاہیے مجھے، یہ اصل میں جل کے کہتی ہوں جب بھی کہتی ہوں، میرا دل بہت جلتا ہے کہ یہ لوگ بہت ریجڈ ہیں۔ یہی میں بتانے لگی تھی کہ وہاں لمٹ ہو جاتی ہے، وہاں ہم بالکل لمیٹڈ کام کرتے ہیں پارٹی کے اندر ونگ کے حساب سے۔ تو انجمن کا یہ بھی تھا کہ وہ ایک تو وہ بھی ترغیب بنی کہ وہ دوسری عورتیں جو تھیں وہ بھی تھیں انجمن کی ممبر، جیسے مسز منٹو ہے، یہ ہے، اور ایک دو اور تھیں عورتیں وہ ہیں۔ ظاہر ایشوز تو پہلے ریز ہو جاتے ہیں، ہم تو ان کے خلاف اٹھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، جو ایشوز جیسے آپ کی انجمن ریز کرتی ہیں، نہیں جیسے اس میں سوشلسٹ پارٹی پارٹی جیسے ہم جلوس نکالتے ہیں، ڈیمانسٹریشن کرتے ہیں تو وہ سب آ جاتے ہیں، جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کے ممبرز آتے ہیں، سڑکوں پہ آتے ہیں، ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، جلسوں میں بھی آتے ہیں، جلوس میں بھی آتے ہیں، جیسے 8 مارچ خواتین گئی ہے وہاں ہمارے دوسرے لوگ بھی آتے ہیں۔ ایک سوال تھی، آپ کے جو فنڈ آتے ہیں انجمن چلانے کے لیے وہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے بھی آتے ہیں یا آپ اپنے؟ نہیں، یہ تو جہاں تک یہ مجھے پتا ہے یہ ہم خود ہی اپنے منتھلی، جیسے ہم نے فنڈ رکھا ہوا ہے کہ یہ ہم نے 20 روپے یا 30 روپے منتھلی دینے ہیں، یہ اسی میں سے ہم آفس کا کام پمفلیٹ وغیرہ جو چھاپتے ہیں اس کا یہ اسی میں سے ہم کرتے ہیں۔ ممبرز جو ہیں وہ تو 20-25 ہیں تقریباً، اور ویسے جو ریٹرن ممبر نہیں ہیں وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ جی، جو ممبرز ہیں وہ چندہ دیتے ہیں، ویسے بھی ہم فنڈ ریز کر کے لے کے آتے ہیں لوگوں سے۔ جی 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 یعنی ہم نے زور دیا ہو کہ یہ وہاں اٹھائیں، آپ بھی اٹھائیں۔ نہیں، میرا خیال ہے یہاں تک تو نہیں، جو ایشوز ہوتے ہیں جو انجمن اٹھاتی ہے خواتین کے خلاف، یا جیسے یہ حدود وغیرہ یہ سارے ہیں، تو یہ تو آلریڈی ان میں بھی ہے، جیسے سوشلسٹ پارٹی کا تو میں کہہ سکتی ہوں نا کہ یہ تو وہاں بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی خواتین جب اس کے حق میں آتی ہیں، سڑکوں پہ آتی ہیں، ان کے لوگ آتے ہیں تو ان کے بھی مینیفیسٹو میں ہوں گے، ہونے تو چاہیے، کیونکہ میں نے دیکھا تو نہیں، جب اس کے حق میں وہ آتے ہیں تو ہوں گے نا پھر وہ۔ میں اپنا تو کہہ سکتی ہوں کہ یہ وہاں تو ہے۔ ایک منٹ چلو۔ انجمن جمہوریت پسند خواتین کے بارے میں جب بات کرتی ہوں تھوڑا سا فخر کے ساتھ کرتی ہوں کہ جب ہم نے کام کیا، جب میں تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، میرے ماں باپ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی،
لیکن یہ کہ میری جہاں تک کی معلومات ہیں پاکستان میں اور کوئی اور پہلی ایسی ضرورت تھی کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ہوتے ہوئے بھی اور دوسری تنظیموں کے ہوتے ہوئے بھی عورتوں کو اپنے مسائل کے حوالے سے اپنے علیحدہ منظم کرنے کی ایجوکیشن سکھانے کی ضرورت یہ 1950 اور میرا خیال ہے کہ لاہور میں ہوئی تھی. اور اس کے بعد جو ہے اس وقت کے 4 ایسے حصے ہیں جو کہ جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے: لاہور، کراچی، کوئٹہ اور پنڈی. اس میں لاہور اور کراچی تو پرانے ہیں لیکن کوئٹہ 1985 میں 2 اگست 1985 کو کوئٹہ کے اندر بنی تھی. ملتان میں بھی اس کا یونٹ ہے جیسے بتائیں کہ 2 اگست 85 میں بنا. اور پنڈی کا جو یونٹ ہے پھر وہ کوئٹہ سے بعد بنا تھا. اس میں بھی ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہماری کوئٹہ کی کچھ لڑکیاں بھی جا کر سیٹل ہوئی تو وہاں انجمن بنائی. انجمن کا جو پروگرام ہے اگر چند الفاظ میں کہا جائے تو ہم پاکستان میں اسٹرکچرل چینج چاہتے ہیں. ہم ایسی تبدیلی چاہتے ہیں جس میں کوئی طبقہ کوئی کلاس کسی کلاس کا، کوئی طبقہ کسی طبقے کا، اور کوئی قوم کسی قوم کی، اور کوئی فرد کسی فرد کا، اور کوئی جنس کسی جنس کا استحصال نہ کر سکے. یہ ہمارا جو ہے گول ہے یا ایم ہے، یہ منزل ہے جہاں تک ہم جانا چاہتے ہیں. انجمن جمہوریت پسند خواتین بلوچستان کی جو مینیفیسٹو بنایا تھا تو اس کا اس کے 3 بڑے حصے رکھے. ایک وہ حصہ تھا جو خواتین کے مسائل کو ڈیل کرتا تھا، خواتین کی امنگوں یا ان کی خواہشات کے حوالے سے تھا اور ان کو موبلائز کرنے کے حوالے سے تھا. دوسرا حصہ پاکستان کے سیاسی معاملات سے تعلق رکھتا تھا اور جس میں نیشنل کوسچن بھی آتا ہے، قومی برابری کی بھی بات آتی ہے، اور اس وقت مارشل لا تھا جمہوریت کی، اور جو ملک کے پولیٹیکل جتنے بھی مسائل ہیں اس سے جڑتے تھے. اور جو تیسرا انجمن کا حصہ وہ انٹرنیشنل یعنی عالمی امن کے لیے کام کرنا یا اس کے لیے کوئی بات بڑھانا یا اس کے لیے بیداری پیدا کرنا، اور لاطینی امریکہ، ایشیا اور افریقہ کے جو نیشنل موومنٹس چل رہی ہیں ان کے ساتھ ایک یکجہتی یا اشتراک. یہ 3 بڑے حصے. اور انجمن کا جو حصہ عورتوں کے پروگرام سے ڈیل کرتا ہے، جو مینیفیسٹو کا حصہ، اس میں عورتوں کی جو برابری ہے، ایکویلٹی ہے، ہر فیلڈ میں ایکویلٹی، قوانین کے حوالے سے بھی، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی، عورتوں کی تفریح کے مواقع مہیا کرنے کے حوالے سے بھی، پلے گراؤنڈ میں اس میں ایک خاص جو اسپیسیفک حصہ ہے جو کہ باقی انجمن جو بنی ہیں اس سے الگ اس لیے آ جاتا ہے کہ وہ ہم لوگوں کی جو حالات ہیں وہ الگ ہیں. اس کا یہ مطلب کہ ہمارے ہاں کچھ ایسی رسمیں ہیں جن سے لڑنا بہت ضروری ہے حالات میں، جو کہ بہت خوفناک رسمیں ہیں. یعنی اگر کوئی مرد کسی کو قتل کر دیتا ہے، کسی دوسرے مرد کو کسی کو بھی قتل کر دیتا ہے، تو جب اس قتل کا فیصلہ کرنے کے لیے وہاں بیٹھتے ہیں تو 3 اس میں رکھتے ہیں کہ یا تو آپ قتل کے بدلے اگر قتل کرنا چاہتے ہیں تو قبائلی سسٹم میں اجازت ہوتی ہے کہ آپ اس کے بدلے کسی قبیلے کا ایک آدمی قتل کر دیں، یا اس کے کوئی پیسے رکھ لیں تو آپ کو جس قبیلے نے قتل کیا وہ اس کو پیسے اتنے دے گا آپ کو، یا اس قبیلے کی کوئی عورت آپ اگر چاہیں تو وہ آپ کو دے دے. تو اس رسم کے خلاف ہم وہاں لڑ رہے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر ایک اور رسم یہ ہے کہ جو شادی ہوتی ہے تو عورت کے لیے لب یا ولور رکھا جاتا ہے، یعنی جو شادی کرنا چاہتا ہے وہ کچھ پیسے رکھتا ہے، وہ عورت کے جو وارث ہوتے ہیں، ظاہر اس کا باپ یا بھائی ہوتا ہے، اسے دیتا ہے، اور ان پیسوں کو لب کہتے ہیں بلوچی میں اور کشموں میں ولور کہتے ہیں.
تو اس کے خلاف بھی ہم لڑ رہے ہیں، اس لیے کہ اگر فرض کریں ایک تو اس کی قیمت طے ہو جاتی ہے اور جو زیادہ قیمت لگاتا ہے ماں باپ اسی سے شادی کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہو جاتی ہے کہ اگر اس عورت کا شوہر اگر مر جائے ان کیس، تو اس عورت کو واپس اپنے گھر آنے کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے دیور سے یا اس کے شوہر کے خاندان میں کسی سے اسے شادی کرنی پڑتی ہے، بھلے اس کے 8 مہینے وہ واپس نہیں آ سکتی، اس لیے کہ قیمت دی جاتی ہے۔ یہ دو بہت انتہائی خوفناک۔ تیسری ایک رسم ہے جس کے خلاف ہم لڑائی کر رہے ہیں، جسے سیاہکاری کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی عورت اور مرد کو سیکشول کوئی انٹرکورس یا ایسا کچھ کرتے ہوئے دیکھ لیا جاتا ہے تو وہاں سارے جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو قتل کر دیتے ہیں، یا ایک آدمی دیکھ لیتا ہے تو وہیں قتل کر دیتا ہے دونوں۔ تو اس نے ایک تو یہ بھی بروٹ رسم ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ اس کے جو ناجائز فائدے اٹھائے جاتے ہیں، جس میں عورتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے ایک چیز کی طرح، ایک ملکیت کی طرح، کہ اگر کسی سے دشمنی ہے آپ اسے قتل کر دیں اور آپ کو اس کا کوئی قبائلی حساب نہیں دینا پڑے گا اگر اپنے گھر کی کسی عورت کو قتل کر کے اس کے ساتھ ڈال دیں ان ہونے سے کیا کریں۔ یہ خاص طور پہ بہت ہے۔ یہ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو عمومی مسائل ہیں، یعنی یہ کہ سرداری سسٹم ہے ہمارے ہاں، بہت اس کی جڑیں گہری ہیں، حتیٰ کہ جو ہماری ترقی پسند، یعنی جو اپنے آپ کو زیادہ ترقی پسند کہتی ہیں وہاں پر پارٹیاں پی این پی اور اے این پی، وہ بھی سرداری سسٹم کی شکار ہے، صاف صاف۔ یعنی کہ قبائلی سردار جو ہیں وہ لیڈرشپ میں آتے ہیں، قبائلی سردار جو ہیں وہ اس میں اہم حیثیتیں رکھتے ہیں، اور قبائلی سرداروں کی پالیسی یہ ہے کہ وہ تعلیم کو، ایجوکیشن کو کسی صورت اندر بلوچستان میں ہونے نہیں دیتے۔ کوئی سڑک جو ہے وہ سرداروں کی وجہ سے اندر سڑکیں نہیں بنتی کیونکہ ترقی نہیں ہوتی ہے، وہاں کے لوگ سرداروں کو خدا کی طرح نہیں، یعنی وہ خدا کو تو بعد میں جانتے ہیں، پہلے سردار کو پہلے مانیں گے، خدا کا حکم وہ ٹال سکتے ہیں۔ تو پھر اس سسٹم میں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ حکومت نے اسکول بنانے کی یا سڑک لے جانے کی کوشش کی ہے کہ وہ روک لی گئی۔ کئی ایسے اسکول ہیں جن کی عمارتیں تو بن گئی ہیں مگر خالی پڑی ہیں۔ کوئٹہ سے 7-8 میل کے فاصلے پر یہ سارا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ کہ ہماری لڑائی جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف بھی ہے۔ ہم لوگوں کو جو مدد ملی تھی وہ جب بلوچستان میں آرمی کا ایکشن ہوا تھا، اس ایکشن کے نتیجے میں بلوچستان کے کونے کونے میں ایک سیاسی بیداری پھیل گئی تھی۔ یا سیاسی بیداری کے نتیجے میں ایکشن ہوا تھا، لیکن وہ بیداری اتنی بڑی لمٹ کی نہیں تھی کہ جو اس ایکشن کے بعد بڑھی۔ اس میں یہ ہوا کہ ہر گھروں میں فوج کے جو فوجوں نے جہاں جس علاقے میں کوئی غیر آدمی کبھی جا نہیں سکتا تھا وہاں فوجی چھاؤنیاں بنی اور فوجی چوکیاں بنی، اور شاہ ایران کے جو انٹرسٹ تھے کہ بلوچستان کی جو موومنٹ تھی وہ ایرانی بلوچستان کو متاثر کر رہی تھی، تو اس نے یعنی بھٹو سے زیادہ شاہ ایران کا انٹرسٹ تھا کہ بلوچ موومنٹ کو دبایا جائے۔ تو ہم پر جہاں پاکستانی جہاز آ کے بمباری کرتے تھے وہاں شاہ ایران کے ہیلی کاپٹر بھی آ کے بمباری کیا کرتے تھے۔ تو وہ جو ایک نفرت یا اس کی بنا پر ایک جو پولیٹیکل وہ ابھر آیا اپنا قومی حوالے سے بلوچستان میں، اس نے بڑی دور دور تک لوگوں کو متاثر کیا۔ اور ایسی عورتیں جن کا شاید سر اور چہرہ آسمان میں نہیں دیکھا ہوگا، وہ بھی ان گرفتاریوں اور ان سب چیزوں کے خلاف جب بہت زیادہ گرفتاریاں ہر گھر میں شروع ہوئی تو 73 کے بعد کی بات ہے، تو پھر وہاں پر جو ہے عورتوں نے جلوس نکالا، یعنی بلوچستان کی ہسٹری کا عورتوں کا پہلا جلوس۔ یہ 73 میں نہیں تھا، یہ جلوس 75 میں تھا۔ تو یہ اچھا دوسری اس بلوچ موومنٹ کی جو جس طرح ایک فیل ہو رہا ہے کہ بلوچ یعنی ایک اس میں پشتون بھی شامل تھے لیکن اس میں بلوچ زیادہ تھے، اس میں ایک چیز یہ بھی اہم تھی جو آج وہاں نہیں نظر آ رہی یا کم ہوتی جا رہی ہے کہ بلوچستان میں رہنے والے وہ لوگ جو بلوچی یا پشتو اسپیکنگ نہیں تھے
یعنی وہاں پر اردو بولنے والے اور پنجابی بولنے والے جو لوگ تھے وہ نہ صرف اس تحریک کا حصہ تھے بلکہ اس تحریک کی لیڈرشپ میں شامل تھے. اور نیب کی گورنمنٹ بننے کے بعد جو 3 نام بھیجے گئے تھے گورنر کے لیے، جس میں ایک بدنجو صاحب کا نام تھا اور ایک اور نام تھا، اور تیسرا ایک نام جو ہے اس میں حنفی ایڈوکیٹ تھا، جو آج کی سچویشن میں کہیں نہیں سوچا جا سکتا. یعنی اتنا. اور اس کے علاوہ جو ان کے برادر ان لا تھے زمرد حسین، وہ نیب کے صدر تھے بلوچستان. اور وہ کراچی کا مجھے سے زیادہ یاد ہے کہ میں بھول جاتی تھی، لیکن میرا بڑا پیسہ پیدا کرنا مجھے کسی بات سے دیں گے. اور میرے دیش کو وسطار کر دیا گیا تھا. ہاں وہ قوم آیا تھے بہت وسطار کیا تھا. پھر اپنے ادھر کھانا وانا رکھا کر ہندوستان دے گیا. اور میرے شوہر کے پیچھے پولیس تھی. ہمارا گھر سے بنا ہوتا جیسے کیا تھا. اور یہ ہر گھر کی صورتحال تھی. یہ ملٹری ایکشن کیوں لیا گیا تھا؟ ملٹری ایکشن اس لیے لیا گیا تھا کہ نہیں پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بہرحال یہ تھا. تو اس جلوس کے بعد جو ہے عورتوں کی جو ایک جھجک تھی جو پہلی دفعہ پانی میں کودنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، تو وہ جو ہے تھوڑی سی وہ تیز ہو گئی. اور اس کے بعد جب مارشل لا لگ گیا تو زیادہ جس طرح دباؤ بڑھتا گیا لوگوں پر، جب بڑھتا گیا اس طرح جو ہے لوگ زیادہ تنگ ہوتے گئے اور ٹوٹنے کی طرف آنے لگے. وہاں پر جو ہے یہ محسوس کیا جانے لگا کہ عورتوں کی کوئی آرگنائزیشن وہاں پر نہیں ہے، اور ہم کو یعنی پولیٹیکل پارٹیوں میں کام کرنے کے باوجود ایک الگ تنظیم کی ضرورت محسوس کی جانے لگی. تو اس پر ایک گروپ تھا، ہم لوگ وہاں بیٹھے اور اس میں ہم نے طے کیا، ہمارے اپنے گھر میں یہ ہوا اور سب نے یہ طے کیا کہ ہم ایک پارٹی بنائیں، اپنی عورتوں کی ایک تنظیم بنائیں پارٹی کی. اور اس تنظیم کے لیے پھر یہ سوچا گیا کہ ایک الگ ایک صوبے کے حوالے سے ایک چیز بنانے اور باقی سے مین اسٹریم سے کٹ جانے سے بہتر ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز بنائیں جو کہ، کیونکہ ہم سوچ کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو پاکستان کے مسائل سے جڑا ہوا نہ ہو. کوئی چیز ہماری کٹی ہوئی نہیں ہے، ہم ہر حوالے سے پاکستان کے باقی سوالوں سے جڑتے ہیں. تو جو ہماری جنگ ہے، جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کی جو بھی سپریسڈ کلاسز ہیں اور نیشنلٹیز ہیں اور جو بھی لوگ جمہوریت چاہتے ہیں ان کے ساتھ ہم اگر مل کے کام کریں تو وہ بہتر کام ہے. ہم انہیں جوڑنا چاہتے تھے. ویسے بھی ہمارا جو سیاسی پروگرام تھا، اپنی پارٹی کے حوالے سے جو پروگرام تھا وہ جوڑنے کا پروگرام تھا. اس لیے ہماری یہ بنی کہ ہم ایک ایسی اس میں شامل ہوں. تو پھر جب ہم نے مختلف تنظیمیں ہی کوئی اتنی نہیں تھی، انجمن کے علاوہ ہمیں کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا کہ جو پاکستان کے تقریباً 4 تو پھر جو ہے ہم نے انجمن جمہوریت کو خواتین بنانے کا فیصلہ کیا اور ہم نے یہ کہا کہ ہم اس کا جو پروگرام ہے اور وہ بالکل اپنے صوبے کے اور اپنے سیاسی سوچ کے حوالے سے بنائیں گے، مگر ہمارا کوآرڈینیشن باقی پاکستان کی جو بھی انجمن کی جو بھی وہ ہے سیکشنز ہیں اور پاکستان کی خواتین جو باقی سب کے ساتھ جڑا ہوئی. ہماری جو اسٹرگل ہے اس کے بعد یہ ہوئی کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان میں موبلٹی بالکل نہیں. کسی عورت کا گھر سے بلا وجہ سے بھی نکلنا بہت بڑی بات ہوتی، بہت مشکل ہوتا ہے. تو پھر یہ کہ موبلٹی لانے کے لیے سب سے زیادہ ہمیں جو سوٹ کرتی تھی وہ غریب گھر سوٹ کرتے تھے. جو غریب، کیونکہ ایک تو مسائل کے حوالے سے وہ ہم سے جڑتے تھے، دوسرا یہ کہ وہ باقیوں کے مقابلے میں موبلٹی ان کی تھوڑی سی آسان ہو جاتی. تو پھر ان کی موبلٹی لانے کے لیے ہم نے کوشش کی کہ ہم کوئی ایسے سینٹرز بنائیں. ہماری ایک میتھڈالوجی میں یہ چیز شامل ہو گئی کہ ہم ایسے سینٹرز بنانا شروع کریں، صرف انکم جنریٹنگ کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ عورتیں وہاں اکٹھی ہوں گی، کیونکہ وہاں پر کارخانوں میں عورتیں نہیں ہیں، وہاں پر عورتیں اس طرح اکٹھی کہیں نہیں ہوتی سوائے اکا دکا کالجز کے علاوہ. تو پھر ہم لوگوں نے ایسے سینٹرز بنائے تاکہ وہاں پر عورتیں اکٹھی ہوں. پھر وہاں تعلیم بالغاہ کے سینٹرز بنائے تو عورتیں پڑھنا لکھنے کا شوق رکھتی تھیں اور مفت پڑھائی ہوتی تھی. انجمن کی جو عورتیں تھیں وہ مفت پڑھایا کرتی تھیں. تو پھر وہ جو ہے ان عورتوں کو ہم نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ سماجی اور سیاسی شعبے